अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ बड़ी खबर, बड़ी मुलाकात। आसिफ अली जरदारी अपनी तमाम टीम के साथ और शहबाज शरीफ अपनी तमाम टीम के साथ अदम एतमाद तहरीक चलाना चाहते हैं, कामयाब बनाना चाहते हैं। बड़ी मुलाकात हुई है। पीपल्स पार्टी का एजेंडा क्या है, पीपल्स पार्टी सियासी तौर पर कैसे सोचती है, इसके ऊपर हम आपकी बात करवाएंगे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से। पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं और पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं। वो हमें बताएंगे कि पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, इसका एजेंडा क्या है और इसकी तरजीहात की तरतीब क्या है। हमें यह भी बताया गया शौकत तरीन साहब की तरफ से कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई इतनी नहीं है और हमें तसल्ली रखनी चाहिए। हकीकत क्या है, पाकिस्तान के अंदर कितनी महंगाई है, एदाद शुमार के ज़रिए आपको बताया जाएगा कि पाकिस्तान में इस वक्त दुनिया के मुकाबले में और ख़ित्ते के मुकाबले में कैफियत क्या है। पाकिस्तान बदस्तूर फैटफ की ग्रे लिस्ट में रहेगा। अभी फैटफ का इजलास जारी है। हम आपको पेरिस लिए चलेंगे जहां से आपको बताया जाएगा कि ग्रे लिस्ट की नहुसत कब ख़त्म होगी। हमने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से बात की, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानना चाहा मौजूदा अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से। जी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि अदम एतमाद की तहरीक के बारे में जो आपकी जमात का एतमाद है वो काफ़ी हाई लेवल पर है, तो आपके ख्याल में कामयाबी के कितने इम्कानात हैं? देखें तलत भाई, आपको याद होगा कि हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से यही था पीडीएम में कि हमें रिजिग्नेशंस नहीं देने चाहिए और हमें अदम इत्माद की तरफ जाना चाहिए और रिजिग्नेशन शुड बी कंसीडर्ड टू बी द लास्ट ऑप्शन। फिर आपने देखा कि जब बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे तो हमारा मौक़िफ़ वही रहा कि ना हम रिजिग्नेशंस देंगे और हमारा मौक़िफ़ वही है कि अदम इत्माद होगा। तो जब अदम इत्माद की बात हुई तो उस वक्त पीडीएम की जमातों में सबकी राय ये थी कि बिलावल भुट्टो साहब अपने नंबर जो हैं वो शो करें, ठीक। और उसमें उन्होंने मुझे कैंडिडेट बना दिया सेनेट से, नेशनल असेंबली की जो सीट थी, और उस पे मुझे 169 वोट्स पड़े और 3 लोगों ने डिफेक्ट किया। तो उसका मकसद था आई गॉट 172 वोट्स। 172 इज रिक्वायर्ड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो इसलिए वो नंबर गेम में हमने प्रूव किया और उसके ऊपर सदर साहब ने कहा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द प्राइम मिनिस्टर हैज लॉस्ट द मेजॉरिटी एंड ही शुड टेक द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, और उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ गया। तो अब मैं समझता हूं कि जो इस वक्त सिचुएशन है, तमाम कंबाइंड अपोजिशन जो है वो मुत्तफिक है और तमाम दे आर ऑन द सेम पेज। और उसके अलावा हम बाकी दोस्तों से भी बातें लीडरशिप कर रही है और वी आर कॉन्फिडेंट कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा। लेकिन सेनेट के अंदर अगर हालात देखें तो आपकी जो अपोजिशन लीडर की राजधानी हम कह सकते हैं बतौर अपोजिशन लीडर, उसके अंदर तो 2 मरतबा काफ़ी सुबकी उठानी पड़ी आपको, और कई मरतबा हम जीत भी गए होंगे। लेकिन क्रूशियल टाइम के ऊपर आपको ये भी मैं बता दूं, हाँ जी, नहीं देखें, क्रूशियल टाइम्स का रूल्स फॉलो नहीं किए जाते, प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता। जब अगर कोई क्रूशल किस्म का अगर कोई जो आना हो एजेंडा, पहले वो हाउस एडवाइजरी कमेटी के अंदर आता है, फिर उसके अंदर टाइम डेट तय होती है, और ये नहीं होता कि रात को कोई शाम को एक दिन पहले कमेटी की रिपोर्ट तैयार की जाए और दूसरे दिन जब देखा जाए कि बंदे कुछ पूरे नहीं है तो फौरी आगे ले आया जाए। ये इस रॉन्ग प्रैक्टिस। लेकिन उसके बाद ओगरा के बिल पे क्या हुआ गिलानी साहब? वो तो हुआ, वो तो मान लिया। ओगरा के बिल पे क्या हुआ? नहीं, अच्छा ये भी आप मान जाएंगे, जरा मुझे एक सेकंड दे दें। ये एक दिन पहले कमेटी की रिपोर्ट बनाई गई एक दिन पहले, और दूसरे दिन उन्होंने कहा कि इसको बिल में लेकर आना है। जब वो लेकर आने लगे तो मैंने कहा कि आप ऐसे करें, इसको कमेटी में रेफर कर दें और इस पे डेलिब्रेशन हो जाए, क्योंकि इम्पोर्टेंट इशू है
اور ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے اور آپ ہمیں موقع دیں. تو انہوں نے دیکھا کہ تعداد کتنی ہے, تعداد ہماری زیادہ تھی, اور میں نے کہا یو جسٹ پٹ اٹ ٹو دا ہاؤس اینڈ یو ول بی ڈیفیٹڈ. تو اس پہ چیئرمین سینٹ نے ڈیفر کر دیا وہ آئٹم تھا, اور پھر اتنی دوران میں اپنے لوگ پورے کرتے رہے, اور اس وقت ابرپٹلی وہ انہوں نے جو ڈیفر کر چکے تھے, اور میرے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی کہ ہم آپ کی امینڈمنٹس جو ہیں وہ ہم لے کر آئیں گے, مگر وہ امینڈمنٹس کیا لے کے آنے تھے, جیسے بندے پورے ہوئے تو انہوں نے کہا وی پٹ ٹو دا ہاؤس اینڈ وی بیکیم 29-29. جب وہ برابر ہو گئے تو کاسٹنگ ووٹ ایز یوزول چیئرمین سینٹ نے خود دیا. تو اس پہ یہ تو دس از جسٹ چیٹنگ, یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے, نہیں تو اچھا وہ کہتے ہیں بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں آپ پریکٹیکل پولیٹیشین ہیں اور آپ نے بہت عرصے سے خاندان کے اندر سیاست آپ کے موجود ہے اور آپ نے جنریشنز میں سیاست کی ہے, تو پریکٹیکل پالیٹکس میں تو گیلانی صاحب نو کانفیڈنس کے دن کیا ہوگا؟ اس سے پہلے آپ کو 172 لوگ جو ہیں شو کرنے ہیں, کہیں نہ کہیں آپ نے ان کو اکٹھا کرنا ہے, کہیں نہ کہیں دیکھیں نا, گزارش سن لیں, وہ آپ نے اکٹھا کرنا ہے, آپ نے بندے پورے کرنے ہیں. یہاں پر تو پکڑ دھکڑ ہو جانی ہے, 5 بندے اٹھا لینے ہیں, 6 بندوں کو نظر بند کر دینا, آپ کے تو بندے پورے نہیں ہونے. دیکھیں میرے ٹائم پہ بھی ایسے ہوا تھا, کئی لوگوں کو اٹھایا گیا, کئی لوگوں پہ پریشر ڈالے گئے, بہت کچھ ہوتا رہا, اور اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ آئی گاٹ دا میکسیمم ووٹس. لیکن اب تو لائف اینڈ ڈیتھ ہے نا جی, سیاسی لائف اینڈ ڈیتھ ہے. اب تو عمران خان صاحب کی پریسٹیج کا بھی ایشو ہے, حکومت کی سروائیول کا بھی ایشو ہے. اب جس حساب کے داؤ پیچ ہوں گے وہ تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں, وہ تو نیکسٹ لیول کے ہوں گے کہ نہیں؟ دیکھیں سب کچھ ٹھیک ہے, ہم یہ کوئی پالیٹکس جو ہے ڈے ٹو ڈے افیئر ہوتی ہے, یہ وہ چیز نہیں کہ جو عمران خان صاحب کی پوزیشن تھی پہلے اب وہ نہیں رہی, اور پبلک پرسیپشن بھی ان کے بارے میں وہ نہیں ہے, اور دوسرا جتنی بھی کمٹمنٹس انہوں نے کی تھی اس پہ ان کو آنر نہیں کر سکے, اور مہنگائی کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں, اور جو جس عوام سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ کل کے جاتے ہوئے آج چلے جائیں. تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو عوام کی تکلیفوں کا اندازہ ہے, اور وہ پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے, وہ حکومت کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. Announcement to present no confidence motion is an attempt at a bargaining chip for a fresh deal. Parliamentarians and our allies will collectively defeat their attempts to evade accountability. As PM has consistently stated, possibility of an NRO is zero. شاہ محمود قریشی تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو, میں آپ کو دیکھیں آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ کسی نے NRO نہیں مانگا. پرائم منسٹر کا اسٹیچر ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے, ان کو ایک دفعہ کہنا چاہیے کہ میں NRO نہیں دوں گا, مگر 3 سال سے متواتر اگر کہتے رہے میں NRO نہیں دوں گا تو پیپل ڈونٹ ٹیک ہم سیریسلی. لیکن یہ تو شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں, بڑی جوش و خروش سے کہہ رہے ہیں 2 دن پہلے کا ٹویٹ ان کا. دیکھیں میں ان کی بات کی جواب نہیں دے رہا, میں پرائم منسٹر کا جواب دے رہا ہوں. وہ ہر سپیچ میں کہتے ہیں میں NRO نہیں دوں گا, تو NRO مانگا کس نے ہے پہلے تو یہ بتائیں کون مانگ رہا ہے, اور یہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے NRO دینے کی. تو آپ نے اگر 1 سے 10 تک نمبر دینے ہو کامیابی کے چانس کو, عدم اعتماد کی تحریک جو ہوگی وہ کتنے دیں گے آپ 1 سے 10 پہ؟ میں دیکھیں ہم تو نمبر پورے کر کے ہی جائیں گے, اور وہ اس پہ سارا کام ہو رہا ہے, تو اس لیے مطلب ہے کہ آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے. ایز اینڈ وین ویل گو ود نمبرس. نہیں مجھے تو فکر کوئی نہیں ہے, میرا تو کام ہے نہ کسی کو بیک فٹ پہ لانا نہ کسی کو فرنٹ فٹ پہ کھلانا, میں تو ایک معلومات فراہم کرنے کا ایک ذریعہ ہوں. تو عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو آگے کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں جب عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے اس پہ ہی ساری ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں وتھ کنسلٹیشن, اور وہ کنسلٹیشن کے بعد جو لیڈرشپ ہوں گی وہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں گی
بلکہ پہلے ہی فیصلہ کر لیں. ابھی ہفتے 10 دن کے اندر آپ نے نو کانفیڈنس لانی ہے, تو نو کانفیڈنس کے بعد کا سناریو آپ نے ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا. گہلانی صاحب یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ بتائیں کہ ہم آپ کو ابھی سے بتا دیں. نہیں ہمیں نہیں بتا دیں, لیکن یہ تو بتا دیں کہ آپ نے سناریو طے کیا ہوا ہے. اگلی حکومت ہوگی یا نہیں ہوگی, نیا کینڈیڈیٹ ہوگا یا نہیں ہوگا, اس پہ تو بات ہو سکتی ہے کہ نہیں. دیکھیں جب نو کانفیڈنس ہوگا تو نیچرلی دیر ول بی اے نیو پرائم منسٹر. نیا پرائم اس منسٹر کے لیے ہوگا جو بھی ہیں اور کس کا ہوگا؟ بالکل ہوگا, اپوزیشن کا ہوگا. تو اپوزیشن کے اندر تو پی ڈی ایم ہے اور پھر پیپلز پارٹی ہے, تو ان دونوں میں سے کس کا ہوگا؟ یہ بتائیں, یہ دیکھیں جی پی ڈی ایم بنانے میں بلاول بھٹو صاحب کا بڑا رول تھا, اور ہم متفق ہیں آج تک کہ جو اس وقت ہمارے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں, ہیومن رائٹس ہیں, اکنامک رائٹس ہیں, جو میڈیا کے رائٹس ہیں, اس کے لیے ہم سب متفق ہیں, ویدر وی آر ان دا ہاؤس اور ویدر وی آر آؤٹ آف دا ہاؤس. تو اس لیے ہمارا وی آر آن دا سیم پیج, اور اس ایشو کے اوپر ہمارا ڈیمانڈ صرف تھی کہ ڈیزگنیشن نہیں ہونے چاہیے. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے بہت سی کامیابیاں حاصل کی پی ڈی ایم نے متفقہ ہو کر, اور بائی الیکشن بھی سارے جیتے اور سینٹ بھی جیتا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وین وی ول بی ٹوگیدر آن دا کامن ایجنڈا تو اس پہ ہم کامیاب ہیں. نون لیگ کا ماننا یہ ہے, ہم نے خاقان عباسی صاحب سے بات کی, ان کا بڑا واضح بیان ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ نو کانفیڈنس موو اور اس کے بعد نئے انتخابات, یہ نون لیگ کا بڑا واضح موقف ہے. اگر وہ کہتے ہوں گے تو اپنی لیڈرشپ سے کنسلٹیشن کی ہوگی. ایگزیکٹلی, تو اگر ان تو کی اس لیے جو میجورٹی پارٹی ہے, جی جو میجورٹی پارٹی ہے اس کا تو جو موقف یہ ہے کہ میجورٹی پارٹی ہے نیا تو کینڈیڈیٹ اس نہیں کے ہونا بعد چاہیے. دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کا موقف یہ نہیں ہے کہ نیا پرائم منسٹر نہیں ہونا چاہیے, ان کا موقف ہے کہ اس کو جانا چاہیے. لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر نئے انتخابات, فوری طور پر نئے انتخابات, نئے پرائم منسٹر کا کوئی منطق بنتی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں جو نائب جو کنسنسس کے ساتھ پرائم منسٹر بنے گا تو اس نے ہی الیکشن اناؤنس کرنے ہیں. نہیں تو اسمبلی ڈیزالو بھی تو ہو سکتی ہے. بات بھی نہیں, اسمبلی ڈیزالو کون کرے گا؟ پریزیڈنٹ کرے گا. اگر تو پرائم منسٹر کر سکتا ہے, پریزیڈنٹ بھی کر سکتا ہے. اگر کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اس کو ہاؤس کی میجورٹی نہیں ہے اور ہاؤس اپنا لیڈر الیکٹ نہیں کرتا تو پریزیڈنٹ کین ڈیزالو دی اسمبلی. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, ہم کوئی بھی ان ڈیموکریٹک ایکٹ نہیں کریں گے. ہم وہ کریں گے جو بالکل ڈیموکریٹک ہوگا, اور نو کانفیڈنس جو ہے وہ بھی ڈیموکریٹک پروسیس ہے, ایجیٹیشن بھی پروسیس ہے, ڈیموکریسی کا حصہ ہے. وی آر پریپیئرنگ فار دا لانگ مارچ, اینڈ الٹیمیٹ جو اینڈ ہوگا دیٹ ول بی ووٹ آف نو کانفیڈنس. نہیں, لانگ مارچ کے بعد نو کانفیڈنس تو نہیں ہوگا نا, جو اس سے تو پہلے ہو چکا ہوگا اور آپ کے بیانیے کے مطابق کامیاب ہو چکا ہوگا, تو لانگ مارچ کس لیے کر رہے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ ابھی تو لانگ مارچ ہم کر رہے ہیں, اور لیٹ دا لیڈرشپ دے ڈیسائیڈ within the PDM and the opposition. We have accepted Mia Shahbaz Sharif as the leader of the opposition, اور جو لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے جو بھی کنسنسس ہوگا ہم ان کے ساتھ ہیں. مجھے ترتیب درست کر دیجئے گہلانی صاحب, مطلب میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں اس پہ کہ آپ نو کانفیڈنس موو پہلے لا رہے ہیں, لانگ مارچ پہلے ہوگا. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم سائملٹینیسلی دونوں چیزوں پہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک, اور لیٹ دا لیڈرشپ ڈیسائیڈ دا ٹائمنگس. فیئر انف. تو اس لانگ مارچ تو آپ نے تبھی پرپوز کیا ہوگا نا کہ اگر آپ کو نو کانفیڈنس کے اوپر اعتماد نہیں ہوگا کہ ہو سکتا ہے کامیاب نہ ہو, تو پھر لانگ مارچ کریں گے. دونوں چیزوں کی تو ضرورت نہیں ہوگی. اگر نہیں, آپ کو تھوڑا سا آپ میری بات سن لیں کہ ہم نے اناؤنس کیا 27 فیبرری کو جی لانگ مارچ, جی عوامی مارچ, اور جو پی ڈی ایم نے کیا ہے وہ 23 مارچ. اور اب یہ دونوں مارچ کے درمیان میں
ہم انڈرسٹینڈنگ کر رہے ہیں آن بیئر منیمم ایجنڈا ووٹ آف نو کانفیڈینس. تو لیٹ دا لیڈرشپ ڈیسائڈ. ٹھیک ہے, وی fair آر enough. ود دا لیڈرشپ. ٹھیک ہے, تو یہ جو نیا اعتماد ہے, خیال کیا جاتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی جو پنڈی میں ملاقات ہوئی اس کے بعد پیپلز پارٹی کا اعتماد جو ہے وہ اگلے لیول پر پہنچا ہوا ہے. آپ کی ملاقاتیں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ دیکھیں میرے پہلے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے کسی چیز کا نہیں پتا کہ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, اور وی شوڈ ناٹ ڈریگ دا ادر انسٹیٹیوشن ان آر پالیٹکس. تو وہ اعتماد ہمارا تو پہلے دن سے یہ موقف تھا کہ عدم اعتماد ہونا چاہیے. وہ بے شک سال پہلے تھا یا 1.5 سال پہلے تھا, تو ہمارا تو موقف آج بھی وہی ہے جو پہلے دن سے تھا. تو اس لیے ہمارے لیے تو کسی سے ملاقات ہونا یا نہ ہونا وہ میٹر نہیں کرتا. ڈفرنٹ طریقے سے فریز کر دیتا ہوں, اسٹیبلشمنٹ آپ کے خیال میں نیوٹرل ہو گئی؟ دیکھیں ہمارے ساتھ کی بات نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ ویسے بھی ان کو نیوٹرل ہونا چاہیے, اور میرے الیکشن میں بھی جب سینٹ کا ہوا تھا تو میں نے یہی کہا تھا دے آر نیوٹرل. اور اب نیوٹرلٹی جو ہے ویسی کی ویسی ہی موجود ہے جیسے آپ کے سینٹ کے انتخاب کے وقت موجود تھی؟ دیکھیں میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو انڈر دا کانسٹیٹیوشن آل دا انسٹیٹیوشن شوڈ ورک انڈر دا ایمبٹ آف دا کانسٹیٹیوشن, اور اس کے مطابق دے آر نیوٹرل, دے آر ناٹ دا پارٹی. مکمل طور پر نیوٹرل ہے. تو جس سے مراد یہ ہے کہ یہ لو کانفیڈنس ہونا چاہیے, ہیں کہ نہیں ہے؟ ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. تو ہے نہیں لیکن ہونا چاہیے. جب ڈیزگنے نہیں مطلب کیا, ابھی دیکھیں ٹائمنگز کا تو آپ مجھ سے نہیں پابند کر سکتے کہ ٹائمنگ کون سے Fair enough, fair enough. اور ٹائمنگز کا جو ہے لیٹ دا لیڈرشپ ڈیسائڈ. بالکل آخر میں آپس میں مل رہے ہیں زرداری جی, گو ایڈ جی, اور بتائیں. جی بالکل آخر میں آپ سے میں اگر پوچھ پاؤں کہ ساؤتھ پنجاب کے صوبے کے اوپر آپ کی مدد کی طلب کی شاہ محمود قریشی نے, ان کا ماننا یہ ہے کہ آپ نے اس مدد کو جھٹک دیا, اس کو قبول نہیں کیا. میں ذرا آپ کا موقف جاننا چاہتا ہوں اس پہ. دیکھیں میرا موقف آن دا فلور آف دا ہاؤس وہ میرا موقف نہیں تھا, وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو آنریبل سینیٹر تھا رانا صاحب, محمود الحسن صاحب, انہوں نے موو کیا تھا. اینڈ آفٹر ہی موو تو میں نے اس کے اوپر ڈیبیٹ کی تھی. جب میں نے ڈیبیٹ کر لی تو اس کا وہ دا میٹر واز ریفر ٹو دا ریلیونٹ اسٹینڈنگ کمیٹی, اور اس پہ کے بعد اس کے بہت بعد ایجنڈا ختم ہو چکا تھا اور وی ور آن دا نیو ایجنڈا. اس کے اوپر شاہ محمود صاحب نے آئے اور وہ کہنے لگے جی ہم بھی صوبہ چاہتے ہیں. تو میرا موقف یہ ہے کہ ہم صوبہ چاہتے ہیں, ہم سیکریٹریٹ نہیں چاہتے. اور یہ انہوں نے یہ کیا ہے ٹو ڈیورٹ دا اٹینشن. انہوں نے کہا بہاول پور میں بھی ہم نے زمین دیکھ لی ہے, وہاں بھی ہم نے سیکریٹریز کو بٹھا رہے ہیں, ملتان میں بھی ہم بٹھا رہے ہیں. کل میں نے ایک دیکھا ویڈیو پہ کہ ایک جگہ پہ تونسا میں بھی وہ بینر لگا ہوا تھا کہ یہ بھی ایک سیکریٹریٹ بن رہا ہے. وی وانٹ autonomous, we want independent the province of جنوبی پنجاب, اور اس کے لیے ہمیں چیف منسٹر چاہیے, ہمیں گورنر چاہیے, ہمیں ہائی کورٹ چاہیے, ہمیں اومبڈسمین چاہیے, ہمیں سینٹ کی ریپرزنٹیشن چاہیے. اینڈ the people who will be elected they will decide کہ سیکریٹریٹ کہاں ہونا چاہیے. ایکسٹینشن کی باتیں میں نے ایک پوائنٹ پہ طلعت صاحب مجھے اجازت دیں گے جی کہ وہ یہ وہ فیڈرل منسٹر صاحب فورن منسٹر کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس میجورٹی نہیں ہے, ہمیں مدد چاہیے. تو آج تک ہم سے کسی نے اپروچ نہیں کیا تھا. اور دوسرے نمبر پہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو ای وی ایم ووٹنگ کا ایشو آیا تھا یا وہ اوورسیز پاکستان کا ووٹنگ کا سلسلہ آیا تھا, جو کوئی اور ووٹنگ کا سلسلہ آیا تھا,
उस वक्त 2/3 मेजोरिटी कैसे बन गई? ठीक है, उस वक्त तो 2/3 मेजोरिटी इनकी बन गई थी। तो इस अगर इनकी कमिटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर है कि हम सुबह बनाएंगे इन 3 months टाइम, तो उसके लिए तो इनको तो प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। तो तकरीबन 21 वोट सेनेट्स के और 54 वोट्स कौमी असेंबली के तो इनको मुफ्त में मिल जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन मेजॉरिटी तो सिर्फ उसी इन्हीं मामले पर नहीं मिली थी ना जी, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर भी मेजॉरिटी थी और तमाम पार्टी ने मिलके जनरल कमर बाजवा को एक एक्सटेंशन दी थी 3 साल की। आप मैं इसमें आप इस इशू के साथ आप उनको ड्रैग नहीं कर सकते। मैं वैसे कह रहा हूँ, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ नहीं, मुझे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बारे में बताएं कि 2/3 मेजोरिटी उनकी हुई या ना हुई। अब बिल्कुल हुई, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब आपका मन मानता है तो इसका आप भी मतलब है इसका मतलब यह है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। बिल्कुल। और एक्सटेंशन पे इनको चूंकि तो आपने एक भी आपकी जमात ने वोट किया था ना जी, डॉक्यूमेंट सबने मिलके किया था, वो सबने मिलके किया था। तो मैं सिर्फ आपसे ही जानना चाह रहा हूँ, दोबारा से इस्लामाबाद की हवाओं में एक्सटेंशन की बात हो रही है, नए आर्मी चीफ की तैनाती की बात हो रही है, आपकी पार्टी का मौकफ क्या है एक्सटेंशन पर और नई अपॉइंटमेंट पर? देखिए, मैं पार्टी का सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ। द डिसीजन इज टेकन एट द लेवल ऑफ द CEC एंड दिस इज नॉट आवर प्रोगेटिव टू अपॉइंट आर्मी चीफ और गिव एक्सटेंशंस टू आर्मी चीफ। इट इज द प्रोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन आपकी पार्टी का स्टैंस तो इस पे कुछ होगा ना जी, कंसिडरिंग कि आप खुद एक जब हुकूमत में थे एक्सटेंशन दे चुके हैं। देखें, जब एज एंड व्हेन द सिचुएशन अराइव्स द पार्टी विल टेक अ डिसीजन। गैनी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।